बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, हुकूमत पर बैरूनी दबाव बढ़ने की बातें चल रही थी और इसी दौरान लोग ये बातें करना शुरू हो गए। इस दबाव की वजह से ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है। हुकूमती अरकान ने, वज़रा ने ताबड़तोड़ बयानात दिए। क्या ये तूफ़ान थम गया है या मज़ीद बढ़ रहा है? देखें, हम जब गुफ्तगू कर रहे हैं ये 31 दिसंबर और 1 जनवरी, साल शिफ्ट हो रहा है 2024 से 2025 की तरफ। तो न्यू ईयर का मौका है, न्यू ईयर नाइट है। इस वक्त यूरोप पूरा पार्टी कर रहा है, पूरा मगरिब जो है वहाँ पे पार्टी चल रही है, वो आतिशबाजी के मुजाहरे, वो चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ये जो क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां हैं ना, ये बड़ी अजीब व गरीब किस्म की होती हैं। वहाँ पर हर चीज़ जो है वो हॉल्ट पे चली जाती है, कारोबारी ज़िंदगी ठप होता है, दफ्तरी निज़ाम और काम जो है वो बंद होता है। मेरी बहुत सारे डिप्लोमेट से इस दौरान बात हुई है। पाकिस्तानी जो डिप्लोमेट्स हैं मुख्तलिफ़ दारुल हुकूमतों में, वो इस वक्त क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनकी नज़रें किन दारुल हुकूमतों पर जमी हुई हैं और किस किस्म का सफारती महाज, एक से ज़ायद महाज जो है और बड़े सफारती महाज वो जनवरी के पहले हफ्ते में ही खुलने वाले हैं, उसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। देखें, 2024 ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मुश्किल साल था और बहुत सारे लोग ये इस बात पे पूरा यकीन है कि 2024 गालिबन पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन सालों में से एक साल था। सही, जिसमें पाकिस्तान का इलेक्शन ऐसा हुआ जिसको आपने कहा कि हिस्ट्री में इतना धांधली ज़्यादा इलेक्शन नहीं हुआ। एक सियासी जमात जो कि सीमिंगली पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर सियासी जमात थी, उससे उसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया, तहरीक इंसाफ। इमरान खान की जो सियासी परसिक्यूशन है वो तहरीक इंसाफ के लोग, उनका उठाया जाना, प्रपोजर, सेकेंडर्स, फिर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, उसके फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद ना होना, जजों की बीवियों का क्रश इमरान खान को करार देना, ये साल बहुत सारी चीज़ें साथ लेकर चला गया। लेकिन अब जो साल आगाज़ हो रहा है, इस साल के पहले हफ्ते से जो चीज़ें शुरू हो सकती हैं उनके ऊपर ज़रा मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस्म की चीज़ें शुरू होने का इम्कान है। और अगर ये शुरू हो गई, अगर एक ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं कि पहले हफ्ते में ना हो तो दूसरे हफ्ते में शुरू हो जाएगा, दूसरे नहीं तो तीसरे हफ्ते में। फिर कौन कौन सी रिपोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान के हवाले से आएंगी, तो एक इंतहाई बदतरीन सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी मंजरनामे पे, वो याद नहीं कि ये आके कहते थे कि वो इमरान खान ने आइसोलेट कर दिया, वो फलाना पाकिस्तान सफारती तन्हाई का शिकार हो गया। ये बताएं ना कि कितनी यानी कि क्या पाकिस्तान की फ़िज़ा में कौन से बड़े हुक्मरानों के तैयारे इस वक्त चक्कर लगा रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान क्या लैंड करने के लिए बेताब है इस वक्त पाकिस्तान में? क्या नई अमरीकी इंतज़ामिया अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, वज़ीर ख़ारजा को या वज़ीर दिफा को, जब वो उड़ान भरेगा वाशिंगटन DC से किसी भी बैरून मुल्क दौरे के लिए, तो क्या वो सबसे पहले पाकिस्तान लैंड करना चाह रहे हैं? चीन के कौन से सदर का दौरा हो गया यहाँ पर? व्लादिमीर पुतिन को आपने इनवाइट किया, आपने किया क्या? देखें, जो चीज़ें खुलने वाली हैं ये ऑब्वियसली इसका बैकग्राउंड ज़रा थोड़ा सा समझ लें कि जब ये साल क्लोज़ पे आ रहा था तो ये 21 दिसंबर को मिलिट्री कोर्ट्स की से सज़ाएँ सुनाई गई। अच्छा, अब जुर्म होना, जुर्म का इर्तिकाब होना, उसका अदालती प्रोसेस होना, उसकी सज़ाएँ सुनाया जाना, उसमें एक बारीक सी बात है। लोग ये समझ रहे हैं कि शायद यूरोपीय यूनियन जो है या मगरिब जो है, बहुत सारे ममालिक हैं, वो ये कह रहे हैं कि इनको सिरे से माफ़ कर दो, छोड़ दो, इनका कोई गुनाह नहीं है। ऐसा नहीं है। वो ये नहीं कहते कि आप जिस शख्स ने जलाओ घेराव किया है, तोड़ फोड़ की है, पथराव किया है, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया है, कि ये कोई जुर्म ही नहीं है, इसको सज़ा नहीं देनी। फ़र्क ये है, वो ये कहते हैं कि आप इनको मिलिट्री कोर्ट के बजाय आप इनको सिविलियन कोर्ट से सज़ा दें, जहाँ पर ओपन पब्लिक ट्रायल हो। जब आपने 21 दिसंबर को सज़ाएँ सुनाने का ऐलान किया, मैंने उसके ऊपर तवातर के साथ हमने उसके ऊपर गुफ्तगू भी की कि 22 दिसंबर इतवार का दिन, क्रिसमस की छुट्टियां, दफ्तर सब कुछ बंद होने का आगाज़ हो चुका। उस वीकेंड के बाद कोई काम और कोई एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इतवार वाले दिन यूरोपीय यूनियन 28 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा से, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बयान दागा गया जी। और उसमें पाकिस्तान के लिए धमकी मौजूद थी GSP+ स्टेटस के हवाले से। अब लोगों को क्योंकि इल्म हो चुका है तो GSP+ स्टेटस के ऊपर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का जो प्रेफरेंशियल एक्सेस है, आसान एक्सेस है यूरोपीय मंडियों तक,
وہ GSP پلس اسٹیٹس کا مرہون منت ہے. اور GSP پلس اسٹیٹس ملا ہے ہمیں 27 انٹرنیشنل کنویننٹ اور کووننٹس اینڈ کنونشنز اور ٹریٹیز کے اوپر عمل درآمد. صحیح. اس میں ہے ایک ICCPR سر فہرست ہے, انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس. اس کے آرٹیکل 14 کا حوالہ دیتے ہوئے یورپی یونین نے کہا کہ اگر پاکستان جاری رکھنا چاہتا ہے کہ وہ بینیفٹ کرے اور باقی ممالک بینیفٹ کریں اس GSP پلس اسٹیٹس سے, تو اس کے لیے اس کووننٹ کے اوپر عمل درآمد ضروری ہے. اور اس کا آرٹیکل 14 یہ کہتا ہے کہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہوگا, اوپن کورٹ میں ہوگا, اور کرمنل کیس میں کسی کو بھی سزا سنائی جائے گی تو اس کے جو فیصلہ ہے اس فیصلے کی تفصیلات پبلک ہوں گی. وہ نہیں ہوئی. اور اس کے 2 یا 3 دن کے بعد ہم نے مزید جو ہے وہ ملٹری کورٹ سے ججمنٹ سنا دی. اب بات یہ ہے کہ وہ میری بہت سارے ڈپلومیٹ سے بات ہوئی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے کر تو دیا ہے, اور اب اس کے نتیجے میں یہ ممکن نہیں ہے کہ یورپی یونین جو ہے وہ اب ایک سٹیپ اہیڈ نہیں جائے گا. صحیح. وہ کیا کسی ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے, یہ ایک علیحدہ سوال ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا GSP پلس اسٹیٹس فوراً ہی ختم ہو جائے گا, لیکن اگر وہ ریویو میں ڈال دیتے ہیں پاکستان کو, تلوار لٹکا دیتے ہیں, وہ اتنی بھیانک ہے اور اتنی نقصان دہ. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 7 سے 9 ارب ڈالر کا آپ کا یورپی, آپ کی جو سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹس ہیں وہ کون ہے؟ وہ چائنا نہیں ہے. صحیح. وہ انڈیا نہیں ہے, وہ افغانستان نہیں ہے, وہ ایران نہیں ہے, وہ رشیا نہیں ہے, وہ سعودی عرب نہیں ہے, وہ UAE نہیں ہے, وہ گلف نہیں ہے, وہ یورپ ہے اور امریکہ ہے. آپ کی 60 سے 70% ٹوٹل جو ایکسپورٹس ہیں ان کا ان 2 ڈیسٹینیشنز پر ہوتا ہے, ایک امریکہ ہے اور دوسرا ہے یورپ. اب جو معاملہ اس کا ہے, یورپ کا ہے, یورپ والے تو اب ایک ہمارے سفیر ہیں, ان سے میری بات ہو رہی تھی, انہوں نے یہ کہا کہ اگر تو آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یورپ جو ہے وہ بالکل ہی نارملی بیہیو کرے گا, کہ وہی جو سٹیٹمنٹ تھی وہی سٹیٹمنٹ, تو وہ سٹیٹمنٹ دہرا نہیں سکتے. تو کل تو ان کے سامنے بھوٹان, مالدیوز اور فلپین اور دیگر ممالک, سری لنکا, وہ بھی کہیں گے کہ بھائی یورپی یونین کو کیا فرق پڑتا ہے. صحیح. آپ ان کو انکار کر دیں, آپ ان کی بات نہ مانیں, تو بھی آپ کا چیزیں برقرار رہیں گے. رائٹ. لیکن ابھی تک ہماری اسیسمنٹ میں یہ نتیجہ موجود نہیں ہے کہ وہ کس ایکسٹریم پر جا سکتے ہیں. اچھا, یہ بات ہو گئی یورپ کی. پہلے تو آپ کے جتنے بھی سفیر ہیں وہ نظریں جما کے بیٹھے ہوئے یورپین کیپٹلز پہ کہ وہ کس طریقے سے ریاکٹ کرتے ہیں. یہ کرسمس اور نیو ایئر کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ 4-5 جنوری تک کچھ چیز جو ہے وہ یورپی یونین سے آ سکتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, اسی دوران ہم نے برطانیہ کے حوالے سے کچھ چیزیں کی ہیں. برطانیہ کے حوالے سے ہم نے بولا ہے, ان کے ڈبل سٹینڈرڈ کو کال آؤٹ کیا ہے. ہم خود کال آؤٹ کرتے ہیں, وی ایز اے میڈیا, مطلب ہم اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر کتنی مرتبہ امریکن ڈبل سٹینڈرڈز, برٹش ڈبل سٹینڈرڈز, وہ جی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے پریٹیکسٹ کے اوپر آپ نے عراق کے اوپر حملہ کر کے آپ نے ہیومینیٹیرین کرائسس کریٹ کر دیا, لاکھوں بندہ آپ نے مار دیا. یمن کی بات کریں, آپ نے اپنے آبجیکٹیوز کے حصول کے لیے دنیا کا, جس کو اقوام متحدہ کہتی ہے ورسٹ ہیومینیٹیرین کرائسس, وہ آپ نے کریٹ کر دیا. مڈل ایسٹ میں آپ جنگوں کا کاروبار کرتے ہیں. آپ چائنا کے ساتھ انڈو پیسیفک ریجن میں, ایشیا پیسیفک ریجن میں آپ پوری اینٹی چائنا گیمز کر کے کانفلکٹس کریٹ کرتے ہیں, اور اس کے نتائج. لیکن وہ ملک ہیں, وہ زور آور بھینسیں ہیں, وہ سانڈ ہیں, وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کے اوپر ہمارے ڈپلومیٹس یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ جو بھی کر لیں, یہ نہیں کہتے کہ کیا اکھاڑ لو گے. صحیح. یہ ہم نے شروع کیا ہے. وہ آپ نے منیب فاروق کا, طلعت حسین نے جو پریس ریلیز نکالی اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ان آفیشیل اسپوکس پرسن کے طور پہ, یا منیب فاروق نے کہا کہ کیا اکھاڑ لو گے. ہمارے سفارتکار سر پکڑ کے بیٹھے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا بھر میں جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں, نیتن یاہو سے بھی پوچھو, وہ کہتا ہے میں جینوسائیڈ نہیں کر رہا. وہ آپ کو 600 ریزنز گھڑ کے بتاتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کیا اکھاڑ لو گے, میں بڑا طاقتور ہوں اور میں نے جناب کر دیا, اب جاؤ جو تم سے ہوتا ہے تم کر لو. صحیح. یہ وہ پوزیشن سفارتی لحاظ سے نہیں لے سکتا. ہم نے سفارتی لحاظ سے ابھی تک جو اس کے اوپر پوزیشنز لی ہیں یورپی یونین کے حوالے سے, یورپی یونین کو تو چلے ہم نے اپنے آئین قانون اور فلاں کا بتایا,
ہم نے جو برطانیہ کے متعلق یا امریکہ کے متعلق، اگرچہ امریکہ کے متعلق تو نام لے کے اسٹیٹمنٹ نہیں دی، تو اوور آل یہ جو سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں انٹرنیشنلی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو منظر نامہ ہے اس میں امریکن ایڈمنسٹریشن، اب آپ اپنے ذہن میں رکھیں، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال تھا نہیں جی امریکی جو ہے ان کی ترجیحات میں پاکستان نہیں ہوگا، پرائورٹی لسٹ میں تو پاکستان ہے. وہ بڑا کلیئرلی انہوں نے یہ جو میزائل پاکستان کا پروگرام ہے اس کے حوالے سے اسٹیٹمنٹس دے کے، اور پھر آپ نے دیکھا رچرڈ گرینل کا جو انٹرویو تھا جس میں اس نے نیوز میکس سے بات کرتے ہوئے بڑا کلیئرلی بتایا کہ دنیا بھر میں جتنے بھی ایٹمی صلاحیت رکھنے والے، ایٹمی طاقت رکھنے والے، ایٹم بام رکھنے والے ممالک ہیں، جوہری ہتھیار رکھنے والے ملک ہیں، وہ لامحالہ ہم ان کو ڈیفرنٹلی ڈیل کرتے ہیں. صحیح. اور اس پہ وہ مارکو روبیو کا اسٹیٹمنٹ اس نے کوٹ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ پرائورٹیز میں یہ ہوگا. اب یہ ہمارے لیے پریشانی کی بات ہے. اچھا یہ نئی بات نہیں ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ دے آر آفٹر، یہ عمران خان بہانہ ہے اور نشانہ جو ہے وہ فلائیں. بلاول کو تو پتہ نہیں وقت ہی ضائع ہوا ہے اس کی ٹریننگ کے اوپر، بلاول بھٹو زرداری کے، وہ وزیر خارجہ بن کے بھی یہ نہیں سمجھ سکا کہ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ جو پابندیاں ہیں یہ اس کا تعلق اور یہ جو سب کچھ وہ امریکہ کر رہا ہے یہ ان کے لارجر آبجیکٹیوز ہیں ان میں سے ہے. لیکن اب جو امریکہ کا معاملہ ہے اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کا پاکستان اسپیسیفک نہیں، اس کا پوری دنیا کے حوالے سے امریکہ فرسٹ پالیسی جو اس نے 2016 سے 2020 تک چلائی، جس میں اس نے یورپی یونین کی جو ایکسپورٹس ہیں ٹورڈز امریکہ ان کے اوپر ٹیرف لگایا، ان کو ان کا ایکسیس مشکل بنایا اپنی مارکیٹ کو بڑھانے اور گرو کرنے کے لیے. وہ چائنا کے ساتھ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو پلگ کرنے کے لیے یورپ کے ساتھ، دیگر ممالک کے ساتھ اکراس دا بورڈ پوری دنیا کے اوپر مسائل کریٹ کرنے جا رہا ہے ان کی ٹریڈ ٹو دی امریکن مارکیٹس. جی تو ہمارے میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ ہمارے اوپر بھی آئے گا. ہم نے کنسیشن لینی ہے، تو وہ وقت جب ہم نے کنسیشن لینی ہے جب ہم نے ان کو نام لے کے پرسنلائزڈ اٹیک، یعنی کہ آپ نے شروع کیا کر دیا کہ یہ جو ہے نا اس کی سیکشول اورینٹیشن یہ ہے، نون لیگ کی پوری کیمپین دیکھ لینا، پھر خواجہ آصف کے بیانات، پھر دیگر جو لوگ ہیں جو نون لیگ کے ماؤتھ پیسز تصور ہوتے ہیں میڈیا میں بیٹھے ہیں، ان سب نے بول دیا. اب بولنے کے بعد اچانک سافٹ ویئرز اپڈیٹ ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب آپ نے اس کو انڈو کرنے کی کوشش شروع کر دیا، لیکن اسے کہتے ہیں ڈیمیج ہیز بین ڈن. کہ وہ وقت جب آپ نے ان سے یہ کنسیشن لینی ہے کہ جب اکراس دا بورڈ آپ پوری دنیا میں اپنی یہ پالیسی امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے لیے آپ یہ تھوڑی سی رعایت کر دیں. تو ہم نے تو رعایت مانگنی تھی، ہم نے اس کے اوپر ان کا فوکس مزید اپنی طرف کر دیا. یہ ذہن میں رکھیں، میں ایک ویڈیو میں مینشن بھی کر چکا ہوں کہ ٹرمپ کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ وہ اپنے ٹیم میں شفلنگ رولز کو سوئچ کرنا، چینج کرنا، ایک بندے کی ایک ذمہ داری ہے اس کو اٹھا کے دوسری ذمہ داری دے دینا، وہ پیٹرولیم والے کو فارن منسٹری میں لگا دینا، فارن منسٹری والے کو کہیں اور لگا دینا. ریکس ٹلرسن کو وہ تبدیل کر کے مائک پومپیو کو لے آیا تھا، کبھی اس کا چیف آف سٹاف سے نہیں بن رہی ہوتی تھی، کبھی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے نہیں بن رہی ہوتی تھی. تو جو رچرڈ گرینل ہے جس کے بارے میں ہم نے پورا ایک ہوکس کریٹ کیا ہے، گورنمنٹ نے اس کو ٹیک آن کیا ہے، وہ رچرڈ گرینل کون سی گارنٹی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کون سی گارنٹی ہے کہ جو دو نام کنسیڈر ہو رہے تھے فار سیکرٹری آف اسٹیٹ، جی وہ کون سے دو نام تھے؟ ایک رچرڈ گرینل تھا اور ایک مارکو روبیو تھا. اب وہ مارکو روبیو کو اس نے بنا دیا 8 مہینے بعد، 10 مہینے بعد، سال کے بعد مارکو روبیو کی پرفارمنس سے اگر ڈونلڈ ٹرمپ مطمئن نہیں ہوتا اس کو تبدیل کرتا ہے، تبدیل کرنے کے بعد وہ کس کو لگائے گا؟ رچرڈ گرینل کو لگائے گا. اور اگر رچرڈ گرینل کو نہیں بھی لگاتا، رچرڈ گرینل جو ہے وہ جب اس کی اس ٹیم میں ہے جس نے انٹرنیشنل معاملات کو دیکھنا ہے، اس ٹیم میں ہی ہے نا، وینیزویلا اور نارتھ کوریا ہی دے دیں، جو ریلیونٹ بندہ ہے نہ اس کو پاکستان دیں. تو اس نے جس بندے نے نارتھ کوریا اور وینیزویلا کو ڈیل کرنا ہے، کیا وہ مسلسل رابطے میں نہیں ہوگا مارکو روبیو کے ساتھ؟ جب وہ مارکو روبیو کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ، ہر دوسرے دن کی بنیاد کے اوپر رابطے میں ہوگا، تو وہ جب پاکستان کے موجودہ حکومت کے حوالے سے اتنی سخت زبان استعمال کر رہا ہے تو اس بات کی آپ کے پاس کون سی گارنٹی ہے کہ وہ مارکو روبیو کا کان نہیں بھر رہا ہوگا؟ اور جو یہاں پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں تبدیلی ہوگی، اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ پاکستان اور دیگر ممالک کو ڈیل کرنے والا جو اس خطے کے ہیں، پھر جو آپ کا یہاں پر سفیر ہے، یہ سارا ایک بہت بڑا پالیسی شفٹ آنا ہے امریکہ کا، جس کے لیے آپ کی تیاری نہیں ہے. اور یہ سلسلہ دیکھیں جنوری کے پہلے ہفتے میں، پہلے تو آغاز میں آپ دیکھیں یورپی یونین سے بیان، اس کے بعد آپ کو یہ
دیکھنا ہوگا کہ نئی امریکن ایڈمنسٹریشن بائی 20 جنوری جب وہ ٹیک اوور کرتے ہیں انہوں نے معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے. اور اس کے بعد اب آپ ایک بات ذہن میں رکھیں, جی ہم نے 31 دسمبر 2023 تک جب بلے کے نشان کا فیصلہ نہیں آیا تھا, جب پروپوزر سیکنڈرز کو نہیں اٹھایا گیا تھا, جب کاغذات نامزدگی نہیں چھینے گئے تھے, جب 8 فروری کا الیکشن نہیں ہوا تھا, جب فارم 45-47 کا معاملہ نہیں آیا تھا, جب پاکستان کی عدلیہ کا نقشہ تبدیل کرنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم نہیں آئی تھی, جب 24 نومبر سے آنورڈ احتجاج کا حق نہیں چھینا گیا تھا, جب سنگجانی جلسے کے بعد پارلیمنٹیرینز کو گھس کر پارلیمنٹ سے نہیں اٹھایا گیا تھا, جب یہ تمام سچویشن تھی, جب اتنے لوگوں کی پرسیکیوشن یا پروسیکیوشن نہیں ہوئی تھی, عمران خان کے خلاف آدھی رات تک مقدمات چلا کے بیک ٹو بیک یہ سزائیں نہیں سنائی گئی تھی, تب 31 دسمبر 2023 پچھلے سال آج ہی کے دن تک جو کچھ ہوا تھا اس کی بنیاد پہ ہمیں اکانومسٹ ڈیموکریسی انڈیکس میں جی اٹھا کر ہائیبرڈ رجیمز کے کھاتے سے نکال کر اتھارٹیرینز ڈال دیا گیا تھا. اب جو آپ کی رینکنگ آئے گی, ہر دوسرے تیسرے چوتھے ہفتے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ انسانی حقوق کے حوالے سے, ڈیموکریسی کے حوالے سے, دیگر معاملات کے حوالے سے اذان شروع ہو گئی ہے. تو میں ویڈیو کو ذرا بس کلوز کر لیتے ہیں کہ جو رپورٹس ہیں وہ آنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور سفارتی محاذ آپ کے سامنے ہے. صحیح, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.